अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वहाब। मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सूरह जिन की 15 आयत से तर्जुमा शुरू है। ये तर्जुमा और तफसीर उस सादी से लिया गया है। पहले तर्जुमा। अरबी तो आपको बताइए कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप खुद ही पढ़ें, मैं सिर्फ तर्जुमा बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लेकिन वो जो जालिम है तो वो हैं जहन्नम का ईंधन। और वही की गई है कि अगर कायम रहें वो सीधे रास्ते पर तो अलबत्ता हम पिलाएं इनको पानी वाफिर, ताकि हम आजमाएं इनको इसमें। और जो कोई इराज करेगा या कोई एतराज करेगा जिक्र से अपने रब के, तो वो रब दाखिल करेगा ऐसे सख्त अजाब में। और ये कि मस्जिदें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, बस न पुकारो तुम अल्लाह के साथ किसी को भी। और ये जब खड़ा हुआ बंदा अल्लाह का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो पुकारे इस अल्लाह को, तो करीब थे वो के हों वो इस पर भीड़ करके पिल पड़ने वाले। कह दीजिए बस मैं तो पुकारता हूँ अपने रब ही को और नहीं शरीक ठहराता मैं इसके साथ किसी को। कह दीजिए बिलाशुबा में नहीं इख्तियार रखता तुम्हारे लिए किसी नुकसान का और ना भलाई का। कह दीजिए यकीनन हरगिज नहीं पनाह देगा मुझे अल्लाह के अज़ाब से कोई भी, और हरगिज नहीं पाऊंगा मैं इसके सिवा कोई पनाहगाह। नहीं इख्तियार रखता मैं सिवाय पहुंचा देने के अल्लाह का हुक्म और इसके पैगामात, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह और इसके रसूल की तो बिलाशुबा इसके लिए आतिश जहन्नम है, हमेशा रहेंगे वो इसमें अबद तक। यहाँ तक कि जब वो देखेंगे वो अजाब के वादा दिए जाते हैं वो इसका, तो यकीनन जान लेंगे वो कि कौन कमजोर तर है बाएतबार मददगार के और कौन कम तर है अदद में। कह दीजिए नहीं जानता मैं क्या करीब है वो अजाब जिसका वादा दिए जाते हो तुम, या मुकर्रर करता है इसके लिए मेरा रब कोई लंबी मुद्दत। वही आलिमुल गैब है, बस नहीं मुताला करता वो अपने गैब पर किसी को भी, मगर जिसे वो पसंद करे यानी रसूल को, तो बेशक वो मुकर्रर करता है इस रसूल के आगे और इसके पीछे महाफिज, ताकि वो जान ले ये कि उन्होंने पहुंचा दिए हैं पैगामात अपने रब के, और अल्लाह ने अहाता कर रखा है इन चीजों का जो इनके पास हैं। अब इसकी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर में इसको डिटेल से पढ़ना। यानी जालिम लोगों को अल्लाह ताला इनके जुल्म की पादाश में जहन्नम रसीद करेगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से इन पर जुल्म नहीं बल्कि ये इनके आमाल का बदला है। यानी अगर वो सीधे रास्ते पर रहते इन्हें वाफर पानी पिलाते, यानी वो मजे से बसते, लेकिन इनके जुल्म अदवान ने इन्हें इससे रोक दिया। फर्क जाहिर हो जाए, यानी ताकि हम इनको आजमाएं और इनका इम्तहान लें, ताकि झूठे और सच्चे के दरमियान फर्क जाहिर हो जाए। यानी जो कोई अल्लाह ताला के जिक्र, जो कि अल्लाह ताला की किताब है, से रूबरदानी करे, इसकी इत्बा करे, ना इसकी अताअत करे बल्कि इसके बारे में गाफिल रहे, तो अल्लाह ताला ऐसे सख्त अजाब देगा, यानी सख्ती की इंतहा को पहुंचा हुआ अजाब। यानी हम उसको आजमाएंगे और इनका इम्तहान लें ताकि झूठे और सच्चे के दरमियान फर्क जाहिर हो जाए। यानी जो कोई अल्लाह ताला के जिक्र, जो कि अल्लाह ताला की किताब है, से गुरदानी करे, इसकी इत्बा न करे, ना इसकी अताअत करे बल्कि इसके बारे में गाफिल रहे, तो अल्लाह ताला इसे सख्त अजाब से देगा, यानी सख्ती की इंतहा को पहुंचा हुआ अजाब। और यानी मसाजिद में दुआ इबादत या दुआ मसला गर्ज के कोई सी भी दुआ अल्लाह के सिवा किसी से ना की जाए, क्योंकि मसाजिद अल्लाह ताला की इबादत के लिए सबसे बड़ा मुकाम व महल हैं, जो अल्लाह ताला के लिए खलास, इसकी अजमत के सामने खुजू और इसके गलबे के सामने फरोतनी की बुनियाद पर तामीर की गई हैं।
یعنی جب اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، تو قریب ہے کہ جنات اپنی کثرت کے باعث اور جو ہدایت آپ لے کر آئے ہیں اس میں حرص کی بنا پر آپ پر دوڑ پڑیں، یعنی آپ کو پریشان کریں۔ اے رسول، جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ان سے کہہ دیجئے، بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کے سوا تمام خود ساختہ سروں، بتوں اور ان ہستیوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جن کو مشرکین نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ میں تو ایک بندہ ہوں، معاملے اور تصرف میں مجھے کوئی اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا، یعنی میں کسی سے فریاد رسی نہیں چاہتا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مخلوق میں کامل ترین ہستی ہیں کسی نقصان اور رشد و ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے، تو پھر مخلوق میں سے دیگر لوگوں کا اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہونا اول و آخر ہے، اور اس کے سوا میں کوئی پناہ گاہ اور بچ نکلنے کی جگہ نہیں پاتا۔ مجھے لوگوں پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تک اپنے پیغام پہنچانے اور ان کو اپنی طرف دعوت دینے کے لیے مجھے مختص کیا ہے، اور اسی سے لوگوں پر حجت قائم ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایسے لوگ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے مراد معصیت کفریہ ہے، جیسے کہ دیگر محکم نصوص اس کو مقید کرتے ہیں۔ رہی مجرد معصیت تو وہ جہنم میں خلود کی موجب نہیں، جیسا کہ قرآن کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دلالت کرتی ہیں۔ اس پر امت کے تمام اسلاف اور تمام ائمہ کا اجماع ہے، یعنی جب وہ عیاں طور پر اس کا مشاہدہ کریں گے اور انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، تب انہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ جب کوئی دوسرا ان کی مدد کر سکے گا نہ خود اپنی مدد کر سکیں گے، اور جب انہیں اکیلے اٹھایا جائے گا جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ کہہ دیجئے اگر وہ آپ سے پوچھیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا تو ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی مدت دراز کر دی ہے، یعنی وہ اس کی کوئی طویل مدت مقرر کرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مخلوق میں سے کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ وہ اکیلا ہی ضمائر، اسرار اور غیوب کا علم رکھتا ہے، مگر جس رسول کو پسند فرمائے بس اسے صرف اسی غیب سے آگاہ کرتا ہے جس سے آگاہ کرنے کا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول دیگر انسانوں کی مانند نہیں ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تائید سے نوازا ہے جس سے اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو وحی کی اس کی حفاظت بھی کی، حتیٰ رسول اس وحی کی حقیقت کو پہنچ گئے، بغیر اس کے کہ شیاطین اس کے قریب آئیں اور اس میں کمی بیشی کر سکیں، اس لیے فرمایا وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں۔ اس اسباب کے ذریعے سے جو ان کے لیے اس نے مہیا کیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ہر چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ فوائد، یہ سورہ مبارکہ متعدد فوائد پر مشتمل ہے، یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1 کہ سورت سے جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے، نیز یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنات امرون ہی کے مکلف ہیں، ان کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی جیسا کہ یہ سورت میں صحیح طور پر مذکور ہے۔ نمبر 2 اس سورہ کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے
اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اسی طرح جنات کی طرف بھی مبعوث تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن کو غور سے سنیں، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے اور پھر اسے اپنے قوم تک پہنچائیں۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ سے جنات کی ذہانت اور ان کی معرفت حق کا اس بات ہوتا ہے، اور جس چیز نے انہیں ایمان لانے پر آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ ہدایت قرآن ان پر محقق اور جس چیز نے انہیں ایمان لانے پر آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ ہدایت قرآن ان پر متحقق ہو گئی، نیز اپنے خطاب میں قرآن کے حسن و ادب کی بنا پر ایمان لانے پر آمادہ ہوئے۔ نمبر 4، اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل عنایت تھی اور وہ قرآن اس کی حفاظت میں تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ پس جب آپ کی نبوت کی بشارتیں شروع ہوئی، ستاروں کے ذریعے سے آسمان محفوظ ہوئے، شیاطین اپنی اپنی جگہیں چھوڑ کر بھاگ گئے اور گھبرا کر اپنی گھاتوں سے نکل گئے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر اس قدر رحم فرمایا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے رب نے ان کو رشد و ہدایت سے بہرور کرنے کا ارادہ کیا، پس اس نے ارادہ فرمایا کہ اپنے دین و شریعت اور اپنی معرفت کو زمین پر ظاہر کر دے، جس سے دلوں کو بہجت و سرور حاصل ہو، خرمند لوگ جو عقل مند لوگ ہیں خوش ہو جائیں، شاعر اسلام ظاہر ہوں اور اہل اصنام اور اہل اوثان کا بتوں کا طلاق قما ہو۔ نمبر 5، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سننے اور آپ کے پاس اکٹھے ہونے کی شدید خواہش تھی۔ یہ سورہ کریمہ توحید کے حکم اور شرک کی ممانعت پر مشتمل ہے، نیز اس میں مخلوق کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ذرہ بھر عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ جب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں افضل اور کامل ترین ہستی ہیں کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے بلکہ خود اپنی ذات کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو معلوم ہوا کہ اسی طرح کا تمام مخلوق بھی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس جس مخلوق کا یہ وصف ہو اس کو معبود بنانا خطا اور ظلم ہے۔ نمبر 7، اس سورہ مبارکہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ علوم غیب کا علم رکھنے میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، مخلوق میں سے کوئی ہستی غیب کا علم نہیں جانتی سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور کسی چیز کا علم عطا کرنے کے لیے اسے مختص کرے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج یہ سورہ جن مکمل ہو گئی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔